इंशाअल्लाह ताला उल-अज़ीम आज हम सूरह सफ़ की सूरह को और उसके तर्जुमे को पढ़कर इंशाअल्लाह तफ़सीर की तरफ रवा दवा होंगे। पनाह मांगती हूँ अल्लाह के शैतान मरदूद के शर से। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। अल्लाह की पाकी बोलता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और वही इज़्ज़त व हिकमत वाला है। ऐ ईमान वालों, क्यों कहते हो वो जो नहीं करते? कैसे सख्त नापसंद है अल्लाह को वो बात कि वो कहो जो ना करो। बेशक अल्लाह दोस्त रखता है उन्हें जो उसकी राह में लड़ते हैं, या परा बांध कर गोया वो इमारत में रंगा पिलाई। और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, मुझे क्यों सताते हो, हालांकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। फिर जब वो टेढ़े हुए, अल्लाह ने उनके दिल टेढ़े कर दिए, और अल्लाह फासिक लोगों को राह नहीं देता। और याद करो जब ईसा बिन मरियम ने कहा, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, अपने से पहली किताब तौरेत की तस्दीक करता हुआ और इन रसूल की बशारत सुनाता हुआ जो मेरे बाद तशरीफ लाएंगे, उनका नाम अहमद है। फिर जब अहमद उनके पास रोशन निशानियां लेकर तशरीफ लाए, बोला ये खुला जादू है, और इससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे, हालांकि इसे इस्लाम की तरफ हिलाया जाता हो। और जालिम लोगों को अल्लाह राह नहीं देता। चाहते हैं कि अल्लाह का नूर अपने मुंह से बुझा दे, और अल्लाह को अपना नूर पूरा करने में बुरा माने काफिर। और अल्लाह को अपना नूर पूरा करना बड़े बुरा माने काफिर। वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा कि इन सब दीनों पर गालिब करे, बड़े बुरा माने मुशरिक। ऐ ईमान वालो, क्या मैं तुम्हें बता दूं वो तिजारत जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले? ईमान रखो अल्लाह और उसके रसूल पर, और अल्लाह की राह में अपना माल उजान जहाज से करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें बागों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें रवां, और पाकीज़ा महलों में जो बसने के बागों में है, यही बड़ी कामयाबी है। और एक नेमत तुम्हें और देगा जो तुम्हें प्यारी है, अल्लाह की मदद और जल्द आने वाली फतह। और ए महबूब, मुसलमानों को खुशी सुना दो। ए ईमान वालों, दीन खुदा की मददगार हो, जैसे ईसा बिन मरियम ने हवारियों से कहा था, कौन है जो अल्लाह की तरफ होकर मेरी मदद करे? हवारी बोले, हम दीन खुदा के मददगार हैं। तो बनी इसराइल से एक गिरोह ईमान लाया और एक गिरोह ने कुफ्र किया, तो हमने ईमान वालों को उनके दुश्मनों पर मदद दी तो गालिब हो गए। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह सफ़ को मक्का मुअज़्ज़मा में नाजिल फरमाया था। कुछ का कहना है कि ये मदीना में दाखिल हुई है, मगर अक्सर का यही ख्याल है कि सूरह सफ़ मक्किया है। इसमें 2 रुकू, 14 आयतें, 221 कलमे और 900 हरूफ हैं। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तारीफ, अपनी शान निशान यहाँ बयान फरमाई, जो कि वाकई अल्लाह रब्बुल आलमीन के शाया निशान है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए मेरे बंदो, बस अल्लाह की पाकी बोलो। जो कुछ भी है आसमान में और जमीन में, वो सब तुम्हारे अल्लाह ही का है। एक अल्लाह है जिसने तुम्हें इज्जत अता फरमाई है और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा। यहाँ पर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इज्जत अता फरमाने का जो हमें शर्फ बख्शा, वो इसलिए कि दीन इस्लाम के जितने भी मतलब इस दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं ना मेरी बहनों, उनमें सबसे बेहतरीन मज़हब, बाकी तो कोई मज़हब वैसे है ही नहीं कोई मज़हब, दीन इस्लाम ही एक वो सच्चा मज़हब है जिसमें अल्लाह ताला ने हमें पैदा फरमा के हमें इज्जत बख्शी। इज्जत जो हमें पता चलती है वो इस तरह से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो कलमा पढ़ लेता है ना, जो दीन इस्लाम में दाखिल होता है, इसे ज़रा समझिएगा। जब बच्चा पैदा होता है, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, यकीनन उसे कपड़े दिए जाते हैं, उसकी खुराक का भी इंतज़ाम किया जाता है ना? लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन इस्लाम में कोई बच्चा पैदा फरमाता है, तो परवरदिगार आलम उसे कपड़े, खुराक के अलावा एक और चीज़ कान में अता फरमाता है, वो होती है अज़ान, जिससे मोमिन बच्चे की रूह खुश हो जाती है, अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करती है कि अल्लाह तेरा शुक्र, मैं मुसलमान घर में पैदा हुआ या मैं पैदा हुई। वैसे ही जब इस दुनिया से इंसान जाता है तो मोमिन बड़ी शान से तैयार किया जाता है रोज़े आखिरत के लिए।
اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہماری موت کو تحفہ بنا کر تیرے پاس بلانا۔ تو روز آخرت کے لیے جب مومن کو تیار کیا جاتا ہے تو جنازے کو غسل دیا جاتا ہے، اس کے ناک میں کپور وغیرہ لگایا جاتا ہے، صاف شفاف اسے کفن دیا جاتا ہے، اور پھر نہایت عزت کے ساتھ اسے دفن کیا جاتا ہے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد۔ لیکن یہ جو کفار ہیں ان کی تو تدفین کے مراحل بھی بڑے عجیب ہیں، اور کچھ کفار تو ایسے جو بت پرستی میں پڑے پیرے انہیں تو جلایا جاتا ہے، اور اگر وہ مردہ سکڑ کے بیٹھ جائے تو پھر اسے لکڑیوں سے مار کر اور بٹھایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مبارک ہو اے دین اسلام کے ماننے والوں، تمہیں اللہ رب العالمین نے بہت خوبصورت مذہب میں پیدا فرمایا جس کا نام دین اسلام ہے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت گفتگو کر رہی تھی کہ وہ وقت جب تک کہ حکم بہا نازل نہیں ہوا تھا، اس جماعت میں یہ تذکرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کیا عمل پیارا ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا تو ہم وہی کرتے، اس میں ہمارے مال ہماری جانیں کام آ جاتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ سنو اے میرے بندو، اے ایمان والو، وہ بات کرو جو تم پوری کر سکتے ہو، اور وہ بات نہ کرو جو تم پوری نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے صحابہ کرام، تم اللہ رب العالمین سے ایسا کیوں سوال کرتے ہو کہ اللہ کو تمہارا کون سا عمل پسند ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہارا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل تو یہی ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر مان کر ان کی اطاعت کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سنو اے میرے نیک بندو، تمہارا ہر وہ عمل جو تم نیک اور خالص نیت کے ساتھ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے۔ لہٰذا اب بہت بڑی بڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کاش ہم اتنے مالدار ہوتے کہ ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، ہماری جانیں کام آ جاتی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ نے رزق کی تقسیم کیسے کی ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی بات نہ کہو، اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرو۔ تمہارے پاس جتنا مال ہے تم اس میں بھی اللہ کی راہ میں ایک پینی بھی دے دیتے ہو، اللہ رب العالمین خوش ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں اللہ دوست رکھتا ہے ان کو جو دین کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور دیٹس ناٹ نیسیسری کہ دین کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے بھی آپ کہیں کہ آپ کے پاس بہت سارا مال ہو۔ یس، فائنینشیل جو ایشوز ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ ہر جنگ میں ہیں، مگر جہاد مومن مال سے نہیں کرتا، مومن جہاد مال سے نہیں کرتا، مومن جہاد کرتا ہے دل سے، دل سے، نیت سے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بچے نے پوچھا تھا، یا میرے مولا علی مجھے بتائیے تو صحیح کہ کیا آپ مجھے گود میں اٹھائیں گے؟ مولا علی نے اپنی قوت کا استعمال کیا، بچہ تندرست تھا، لیکن یہ کہ آپ اسے اس طرح سے نہ اٹھا پائے جیسے بچے کو اٹھایا جاتا ہے۔ بچہ بڑا بھی تھا، تندرست بھی تھا، تو بچہ ہنسنے لگا۔ مولا علی آپ نے تو قلعہ خیبر کا دروازہ اٹھا کر اپنے کمر پر لاد لیا تھا، اور آپ جو ہیں وہ مجھے نہیں اٹھا پا رہے۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ جب میں جنگ کے لیے جاتا ہوں نا تو میں اپنی ایمان کی بنیاد پر اللہ کی مدد سے لڑتا ہوں، اس وقت میں اپنی طاقت سے نہیں لڑتا۔ تو بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جہاد دین اسلام کے اندر جب کوئی بھی شامل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاد میں جب مومنو تم جاتے ہو نا، اور جو بھی کوئی شامل ہوتا ہے وہ اپنی دین کی طاقت پہ ہوتا ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت پہ ہوتا ہے، اپنے بدن کی مضبوطی پر وہ کبھی جہاد نہیں کرتا، اپنے مال کی مضبوطی پر وہ کبھی جہاد نہیں کرتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں اے میرے بندو کہ بس تم صرف تعظیم کیا کرو اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس طرح یہ باتیں منافقین کرتے ہیں کیونکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ مال میں طاقت ہے، لیکن ایمان والے جیب پر نہیں، مال پر نہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام نے، کہ اے میری قوم تم میری تعظیم کیوں آخر نہیں کرتے، تم مجھے کیوں اس قدر ستاتے ہو؟
جبکہ رب العالمین نے تمہارے ارد گرد ایسی نشانیاں رکھ دیں جس سے تم سمجھ جاؤ کہ میں موسیٰ پیغمبر اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ایک ایسا میسنجر ہوں جو تمہیں دین ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یاد ہے تمہیں اے میرے بندو، میں تمہیں ریمائنڈ کرواتا ہوں، میں تمہیں یاد کرواتا ہوں۔ یاد ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی بات پر سب کے سب ایمان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے تو یاد کرو کیا ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین نے دریائے نیل کا سینہ، دریائے مصر کا سینہ چھیڑ دیا تھا، دو ٹکڑے ہو گیا تھا دریا، اور اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو جگہ عطا فرما دی تھی، وہ اس میں سے گزر گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب یاد کرو وہ بات جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے پہاڑ پر توریت شریف لانے کے لیے، اور پیچھے سے ان کی قوم کو جب سامری جادوگر نے بھٹکایا تھا تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے تھے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے ان کا ایمان بھٹکا، اللہ رب العالمین نے ان پر سے نگاہ اپنی ہٹا دی تھی، اور پھر وہ کون ہو گئے؟ فاسق ہو گئے تھے، جھوٹ بولنے لگے، وہ فاسق ہو گئے۔ موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں توریت لے کر آؤں گا، تو انہیں انتظار کرنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے انتظار نہ کیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے ایمان سے خالی ہو جاتا ہے نا تو اللہ کے نزدیک وہ فاسق ہو جاتا ہے، وہ جھوٹا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ جھوٹوں کو راہ نہیں دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو یاد کرو ایک پیغمبر اور تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا نا کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں اسرائیل کی طرف ایک رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ مجھ سے پہلے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جو کتاب توریت لے کر آئے تھے، اس توریت شریف کے اندر اور انجیل کے نام کے اندر بھی، انجیل کتاب کے اندر بھی احمد نام کے ایک شخص کا ذکر ہے، اور وہ شخص محمد عربی ہیں۔ تو جب تم ان کا زمانہ پاؤ تو دین اسلام میں داخل ہو جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اس وقت کیا کیا تھا، توریت والوں نے بھی اور انجیل والوں نے بھی اس بات کو قبول کر کے انتظار شروع کر دیا تھا۔ وصیت چلنے لگی، باپ جب اس دنیا سے جاتا تو بیٹے اور اہل خانہ کو کہہ کے جاتا کہ جب ان کا زمانہ پانا احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو فوراً ان پر ایمان لے آنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن کیا ہوا؟ کیا ہوا ہے بندو؟ جب کافروں نے دیکھ لیا کہ یہ تو وہی محمد احمدی ہیں تو ان پر ایمان لانے کے بجائے فرما دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ سب کے سب جادو ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ قرآن مجید کے نزول کو انہوں نے ٹھکرا دیا، میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کون اس سے بڑا ظالم ہوگا جو اللہ کی کتاب توریت کو بھی جھٹلا دے، انجیل کو بھی جھٹلا دے، میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا دے۔ کیا قصور تھا ان کا؟ اللہ فرماتے ہیں یہی نا کہ وہ دین اسلام کی طرف بلاتے تھے لوگوں کو، یہی فرماتے تھے نا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، تو انہوں نے وہی کام کیا جو اللہ کو سخت ناپسند تھا، یعنی کہ اللہ پر ظلم کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے اب سن لو میرے بندوں، اللہ رب العالمین ظالم لوگوں کو بھی راہ نہیں دیتا، جیسے اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا، راہ کا مطلب کیا؟ جنت نہیں دیتا، ویسے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ظالم لوگوں کو بھی جنت نہیں دیتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے اصحابہ کرام نجاشی بادشاہ کے پاس گئے، تو نجاشی بادشاہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور وہی رسول ہیں جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی۔ اگر امور سلطنت کی پابندیاں نہ ہوتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے دست اقدس کو چوم کر ان کی خدمت بجا لاتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
کہ اے میرے بندو، جنہوں نے مانا انہوں نے میرے پیغمبر کے زمانے میں بھی میرے نبی کو اپنا پیغمبر ہی مانا، اور جنہوں نے نہ مانا انہوں نے تو حد کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہزاروں بتوں کی پرستش کرنا وہ شروع ہو گئے۔ توریت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری تعریفات لکھی گئی ہیں، اور یہ بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس مدفون ہوں گے، یہ بھی لکھا گیا ہے۔ ابو داؤد مدنی نے کہا کہ روضہ اقدس میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ حضرت کعب احبار سے مروی ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، یا روح اللہ، کیا ہمارے بعد کوئی اور امت بھی ہے؟ فرمایا ہاں، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ لوگ حکماء، علماء، برابر اتفقیہ اور فقہ میں نائب انبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے تھوڑے رزق پر بڑی جلدی راضی ہو جائیں گے وہ، اور اللہ تعالیٰ ان کے تھوڑے سے عمل پر بھی بڑا راضی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں، میں تم سے کچھ اور نہیں مانگتا۔ یہ جو تمہارے دماغوں کے اندر ایک بات چلی گئی کہ اگر تمہارے پاس مال بہت زیادہ ہوتا اور تم میری راہ میں خرچ کرتے تو میں خوش ہوتا، اگر مال بہت زیادہ ہوتا اور تم خرچ کرتے میں خوش ہوتا، پر جتنا مال تمہارے رب نے تمہیں دیا ہے، تمہارا رب تمہارے اتنے تھوڑے سے مال میں بھی خرچ کرنے پہ بڑا خوش ہے۔ لہٰذا یاد رکھو، جس طرح سے توریت والوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، اے میرے بندوں یاد رکھنا، یہ قرآن مجید یہ اللہ کا نور ہے۔ اس نور کو کافر بہت بجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اپنا یہ نور پورے جہان میں روشن فرما دے گا، پورے جہان میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں، کافروں کو رہتی قیامت تک بہت برا لگے گا یہ عمل، کہ آخر کیا وجہ ہے مسلم کمیونٹی اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس تمہارا ایک ہی کام ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سن لو۔ پہلی بات کہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کو ہدایت کے ساتھ بھیجا تھا اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تھا۔ یہ دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو تمام دین پر، تمام مذاہب پر ہمیشہ غالب رہے گا۔ نمبر 2، اے مومنو سن لو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو پھر قرآن پاک کے اس نور کو آگے پہنچانا تمہاری بھی ذمہ داری ہے۔ اس نور کو اپنے اندر لینا اور اس نور کی اہمیت اور حیثیت کو سمجھ کر اس قرآن کے نور کو اور نورانی شکلوں میں تبدیل فرمانا، اور اس بات کی کبھی پرواہ مت کرنا کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ تم ایک سچے دین کے ساتھ ہو میرے بندوں، اور دین اسلام وہ مذہب ہے جو انشاءاللہ پھیل کے رہے گا، بھلے چاہے مشرک برا مانے، بھلے چاہے وہ تمہارے اس نیک عمل پر کوئی بھی اعتراض کرے، مگر تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اور سن لو اے ایمان والو، تم اگر کوئی بہترین انویسٹمنٹ چاہتے ہو اور چاہتے ہو نا کہ روز آخرت تمہیں دردناک عذاب سے اللہ بچا لے، تو سنو، تمہارے پاس جتنا بھی مال ہے اس مال میں سے تھوڑا سا بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، دیٹ از دا سپر انویسٹمنٹ۔ اللہ رب العالمین تمہیں اس کا دگنا تگنا عطا فرمائے گا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جان، جب کبھی دین اسلام کو تمہاری جانوں کی ضرورت ہو، شہادت کا درجہ لے کر میرے پاس آ جانا، جہاد کے لیے جانا۔ کبھی اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو تنہا مت چھوڑنا۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب کبھی دین اسلام کو تمہاری ضرورت ہو فوراً آ جانا، جب کبھی دین اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہو فوراً پیش کرنا۔ یہ کب کے لیے آیت آپ کو پتہ ہے؟ یہ اس وقت کے لیے آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے جب انشاءاللہ تعالیٰ العظیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر تشریف لے کر آئیں گے۔ اس زمانے میں بڑی جنگیں ہوں گی دجال سے، اور اس وقت بھی ایک اچھی انویسٹمنٹ کی ضرورت پڑے گی۔
ایک اچھے فائنینشیل ریسورسز کی ضرورت پڑے گی، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن مجید میں، کیا ہے میرے بندو، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو قرآن اللہ کا نور ہے اسے اپنے اندر اتارو، پکا ہو جاؤ، پکے پرفیکٹ مسلم ہو جاؤ۔ جو قرآن مجید خالی آیتوں کو یوں یوں رٹے کی لگا سے پڑھا، ٹھیک ہے، اسے ثواب مل رہا ہے، اسے ثواب مل رہا ہے، لیکن کیا فائدہ؟ مجھے بتائیے، جب تک آگ تپش نہ دے آگ کا کیا فائدہ؟ ایسا ہی ہے نا؟ آگ کو اگر آپ روشنی میں استعمال کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آگ روشنی بھی بن جائے گی، مگر آگ کی اصل صفت کیا ہے؟ آگ کی اصل صفت ہے انسان کے جسم کو حرارت دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید اپنے اندر اتارو، اللہ کے نور کو اتارو، اس نور کی خوشبو کو محسوس کرنا ہے تمہیں، اس نور کی روشنی میں تمہیں اپنی زندگی کے ہر مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اور یہ کب پورا ہوگا؟ جب ہم قرآن مجید کو تفسیر کے ساتھ سمجھیں گے، اسی طرح سے ہوگا نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے مومن بندوں، یہ قرآن مجید جو کہ گفٹ ہے تمہارے پاس، اللہ رب العالمین کا بہترین نوشتہ، دیٹ از دا گفٹ فرام اللہ، اللہ gives us۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے بندو، اچھے طریقے سے قرآن مجید کو پڑھ لو، سمجھ لو، ایک وقت آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے نا، تو انہیں بہت ضرورت ہوگی تمہاری جانوں کی بھی، تو جہاد دین اسلام کے لیے جہاد ہو رہا ہوگا، اپنے جانیں پیش کر دینا، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اگر تم جانو مینس واٹ، کہ اگر تم جہاد کے لیے مسلمانوں نہیں بھی آتے تو ایٹ دا اینڈ ہونا کیا ہے؟ اس دنیا میں تم ہمیشہ کے لیے تو ہو نہیں، جانا تو ہے ہی نا۔ تو بہترین سمجھو اپنے آپ کو جہاد میں پیش کرنے کے لیے، شہادت کا مرتبہ لے کر آؤ، تو اللہ کیا فرمائے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا۔ اپنے مال کو، دنیا میں دو چیزیں انسان کو بہت پیاری ہوتی ہے نا، ایک مال اور ایک جان۔ اچھا، جان کی بھی دو قسم ہے، ایک اپنی جان اور ایک اولاد کی جان۔ اولاد کی جان کو بندہ ہمیشہ اپنی ہی جان سمجھتا ہے، کہتے بھئی مجھے جان سے بھی زیادہ پیاری ہے میری اولاد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنی جان سے بھی جہاد کرنا، مال سے بھی جہاد کرنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ کر کے آ جاؤ گے نا تو میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا، نہیں پوچھوں گا تم سے۔ پھر ہم کہاں آ جائیں گے؟ مڈل لائن میں، یاد ہے نا وہ مڈل لائن؟ ایک لیفٹ ہینڈ سائڈ پر، ایک رائٹ ہینڈ سائڈ پر، ہے نا، اور بیچ میں ایک مڈل لائن، مقرب خاص، قرب الہی میں خاص شامل ہونے والے بندے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں تمہیں بہت اچھے جنت عدن کے باغوں میں لے کر جاؤں گا، جہاں نہریں رواں ہیں، جہاں پاکیزہ محل ہیں، خوشبودار محل۔ اور وہ ریئلی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ریئلی ایک ایسی جگہ ہے جو بہت خوبصورت ہے، وہ بسنے کی جگہ ہے۔ انسان جب جنت میں جائے گا تو واپس وہاں سے کبھی جانے کی خواہش ہی نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بس تمہارے اللہ نے تم سے فرما دیا نا یہ کر کے آ جانا، یاد رکھنا ذالک فوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں ایک اور نعمت بھی دیتا ہوں، اگر تم مال سے جہاد کرتے ہو اور جان سے جہاد کرتے ہو اس وقت جب دین اسلام کو تمہاری خاص ضرورت ہے، تو میں تمہیں ایک اور نعمت کی اناؤنسمنٹ کرتا ہوں۔ اور وہ اناؤنسمنٹ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں۔ جب بھی کوئی کام ہم کرتے ہیں ہم اس کا رزلٹ سوچتے ہیں نا، کہ ہم یہ کام کر تو رہے ہیں، اس کا رزلٹ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، چلو ٹھیک ہے جہاد میں چلے گئے، جنت بھی مل گئی، سب کچھ، مگر کچھ دنیاوی بھی تو باتیں ہوتی ہیں نا، انسان کے مائنڈ میں آتی ہیں۔ ہر چیز انسان سوچ کر فیصلہ کرتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اپنا فیصلہ خود دے دیا تاکہ انسان کو اتنا سوچنا نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو، تمہارا رب فرماتا ہے نصر من اللہ و فتح قریب، جو تمہیں پیاری ہے اللہ کی مدد اور جلد آنے والی فتح۔ اے مسلمانوں کبھی مت گھبرانا، فتح ہمیشہ میں تمہیں ہی دوں گا، زیادہ اوور تھنک کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، تمہارا اللہ تمہیں ایک ڈیسیژن دے چکا اور یہ فائنل ڈیسیژن ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اللہ فرماتا ہے یاد رکھنا میرے بندوں، جہاد میں جانا یا تو غازی ہو کر آؤ گے یا شہید ہو کر آؤ گے، اور دونوں میں تمہارا فائدہ ہے۔
اپنے مال سے مدد کرنا، کیونکہ اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے۔ یہ مال جو تم نے دنیا میں کمایا، اگر تم اللہ کے دین پر خرچ نہیں کرتے پھر بھی یہ یہیں پر رہ جائے گا، پر اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آتے ہو نا، تو اللہ رحمان تمہیں جنت عدن میں جگہ عطا فرمائے گا۔ بڑی پیاری جگہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ، سنو ایمان والو، سنو سنو میرے بندوں، میں تم سے مخاطب ہوں، سنو میرے بندوں، جو تمہیں بہت پیاری ہے نا اللہ کی مدد۔ ہمیشہ کہتے ہو نا اللہ تو مدد فرما، اللہ تو مدد فرما، سن لو، یہ جو پیاری ہے نا تمہیں اللہ کی مدد، وہ بہت جلد آنے والی فتح ہے، فتح تمہاری ہوگی، تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اب مفسرین نے یہاں پر فتح مکہ سے بھی اس کو کہا، آنے والی فتحوں سے بھی کہا، فارس و روم کی فتح سے بھی اس کو تشبیہ دی، مگر بہرحال فتح مسلمانوں کی ہوئی اور ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ مسلمانوں کو خوشخبری دے دیجئے، جب کبھی دین میں جہاد کے لیے کھڑے ہوئے، دین اسلام کے لیے ہمیشہ یہ فتح لے کر آئیں گے۔ اتنا مضبوط انسان کو دین اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرما دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے اگزامپل دے رہے ہیں کہ سنو اے میرے بندو، عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا، یاد ہے کہ کون ہے جو اللہ کی طرف سے ہو کر میری مدد کرے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے دھکا دے کر نکال دیا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ 12 حواری جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل اٹھے، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام ہم آپ کے مددگار ہیں اللہ کی مدد سے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان حواریوں میں بھی جس کا ایمان کمزور ہو گیا نا، اللہ فرماتے ہیں وہ کہاں چلا گیا؟ وہ مرتد ہو گیا، وہ کافر ہو گیا۔ لیکن آزمائشوں میں جس نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس وقت بھی مدد کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت میں تو وہی ایمان والے تھے اور اللہ رب العالمین نے ان کو دشمنوں پر مدد دی تھی۔ تو یاد رکھو میرے بندوں، اللہ پاک فرماتے ہیں آج جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، ان کی قوم کے 3 فرقے ہو گئے ہیں۔ ایک فرقے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کہا کہ وہ اللہ تھے، نعوذ باللہ، وہ اللہ تا آسمان پر چلا گیا، نعوذ باللہ۔ دوسرے فرقے نے کہا نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا تھا، اس نے اپنے پاس بلا لیا۔ تیسرے فرقے نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اس نے اٹھا لیا۔ یہ تیسرے فرقے والے مومن تھے۔ ان دونوں فرقوں سے جب جنگ رہی اور کافر گروہ ان پر غالب آ رہے تھے، یہاں تک کہ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہور فرمایا، اس وقت وہ ایماندار گروہ ان کافروں پر غالب ہو گیا، اور اس قدر غالب ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتے دیکھا اور پھر ان کی مدد فرماتے دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہی بات کہ یاد رکھنا، اپنے ایمان کو کبھی مت ڈگمگانا، چاہے مسلمانوں تم پر جیسے بھی حالات آ جائیں، نہ اپنے آپ کو ناشکری میں بھی مبتلا نہیں کرنا، نہ یہ سمجھنا کہ کاش مال ہوتا، کاش جان ہوتی، جو کچھ تمہارے پاس ہے اپنے دین اسلام پر خرچ کر دو، اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا، تمہارا اللہ ہمیشہ تمہاری انشاءاللہ تعالی العظیم مدد فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھے طریقے سے قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرماتے، آمین ثم آمین۔